नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह शुअरा की आयत नंबर 52 से 89 तक इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे आज। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व औहैना, और हमने वही की, ना हमने, औहा यू ही का मतलब होता है वही करना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और हमने वही की इला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, अन ये के असरी, रात को निकाल ले जाओ। ये वही लफ्ज़ है जो 15वें पारे के शुरू में सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो रात को ले गई अपने बंदे को। तो इसका मतलब है रात को ले जाना। अल्लाह फरमाते हैं हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि रात को निकाल ले जा बि इबादी, मेरे बंदों को, इन्नकुम, बेशक तुम, मुत्तबाऊन, पीछा किए जाने वाले हो। इत्तबा यत्तबिउ, इत्तिबाउन क्या होता है? पीछे चलना। तुम्हारा पीछा किया जाएगा। ये भी अल्लाह ताला ने बता दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से को हुक्म दिया अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि मेरे बंदों को रात को निकाल ले जाओ। हुक्म दिया अल्लाह ने कि रातों रात बनी इसराइल को लेकर यहाँ से निकल जाए। और ये भी बता दिया कि फिरौन तुम्हारे पीछे आएगा, घबराना नहीं है। फारसला, तो भेज दिए। अब जब पता चला फिरौन को कि मूसा अलैहिस्सलाम तो अपनी कौम को लेकर रातों रात निकल गए हैं, फारसला फिरौन, तो भेज दिए फिरौन ने, फिल मदाइनी, शहरों में, हाशिरीन, इकट्ठा करने वाले, यानी हरकारी। वही लफ्ज़ है मदाइन, मदीना की जमा, हाशिरीन, इकट्ठा करने वाले। अब जब फिरौन को पता चला कि वो तो फरार हो गए हैं यहाँ से, उसने पूरे शहर में एक ढिढोरा पीट दिया कि सब लोग जमा हो जाएं और हम उनका पीछा करेंगे। इन हाउलाई, और क्या कहा उसने? बेशक ये लोग, हाउलाई यानी ये जो निकल गए हैं, ये लोग जो यहाँ से चले गए हैं, लशिरज़िमतुन, एक छोटी सी जमात है। शिरज़िमतुन कलीलुन, कलीलूना, बहुत ही कम तादाद में है। ये गिरोह यकीनन बहुत ही कम तादाद में है और बहुत थोड़े से हैं। ये तहकीर के लिए उसने कहा, वरना इतने थोड़े नहीं थे बनी इसराइल। उनकी तादाद 6 लाख बताई जाती है, 6 लाख के करीब थे। उसका कहना ये था कि बस ये तो थोड़ी सी एक जमात है, तुम सब निकलो, हम इनका पीछा करेंगे। व इन्नहुम, और बेशक वो, लना, हमें, हमारे लिए, लगाइजून, अलबत्ता गुस्सा दिलाने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि मेरी इजाज़त के बगैर इनका यहाँ से फरार हो जाना हमारे लिए बड़े गैज़ व गज़ब का बाइस है। हमें इनसे, इनकी इस हरकत से बहुत ज़्यादा हमारा तैश और गुस्सा जो है वो बढ़ गया है। लिहाजा तुम सब जमा हो जाओ। वइन्ना, और बेशक हम, लजमीउन, यकीनन हम सब, हाज़िरीन, चुकन्ना रहने वाले हैं। हम बड़ी जमात हैं, लजमीउन, हम एक जत्था है। हाजिरून, हाजरा का लफ्ज़ हमने सूरह बकरा में पढ़ा था ना, हाजर अल मौत, मौत के डर से। तो डरना और चुकन्ना रहना। बेशक हम, यानी हमें अंदेशा भी है और हम चुकन्ने भी हैं। इसलिए उनकी इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए हमें तैयार रहना है। फ़अख़रजनाहुम, तो हमने निकाल दिया, हम उनको, इनको, फिरौनियों को, मिन जन्नातिन, बागात से, व उयूनिन, और चश्मों से, आइन उनकी जमा, उयून
جنت ان کی جمع جنات، و کنوزن اور خزانوں سے، کنز ان کی جمع کنوز، و مقام کریم اور عمدہ جگہوں سے، وہ جو بڑے عمدہ مکانات میں، بڑی عمدہ جگہوں میں، بڑے خزانوں میں، چشموں میں، باغات میں رہ رہے تھے، ہم نے ان کو اس سے نکال دیا۔ پھر اس کے بعد تو انہیں اپنے گھروں اور اپنے محلات اور اپنے باغات میں دوبارہ آنا نصیب ہی نہیں ہوا، کیونکہ جب فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا پھر واپس تو نہیں آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کو نکالا، بڑی پرتعیش زندگی گزار رہے تھے، بڑی عیش کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے اپنی حکمت سے انہیں تمام نعمتوں سے محروم کر کے اس کا وارث دوسروں کو بنا دیا۔ کذالک اسی طرح ہوا، وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنا دیا، نہ ہم نے اس کا ان سب چیزوں کا، جنات و عیون و کنوز و مقام کریم، ان سب کا ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بنی اسرائیل واپس آئے اور جو بادشاہت فرعون کو پہلے حاصل تھی وہ واپس آ کے انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا اقتدار اور دنیاوی جاہ و جلال ہم نے بنی اسرائیل کو بھی عطا کر دی۔ بنی اسرائیل تو مصر سے نکل جانے کے بعد مصر واپس نہیں آئے نا، سورہ دخان میں بھی آتا ہے وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے اس کا وارث کسی دوسری قوم کو بنایا۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ بنی اسرائیل کو جب انہوں نے ارض مقدس میں وہ داخل ہوئے، پہلے تو ارض مقدس میں داخل ہونے کا جب انہیں حکم دیا گیا تو اس پر انہوں نے انکار کیا، پھر 40 سال کے لیے یہ داخلہ ان کا مؤخر کر دیا گیا، پھر میدان تی میں بھٹکتے رہے، پھر وہ جب ارض مقدس میں داخل ہوئے تو پھر ہم نے ان کو وہاں پہ اقتدار بخشا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی بیت المقدس کے قریب ہی ہے۔ پھر ہم نے ویسی ہی نعمتیں جو آل فرعون جو فرعون کو دی تھی، جو مصر میں ان کو حاصل تھی، ویسی ہی نعمتیں بنی اسرائیل کو ہم نے فلسطین میں عطا کر دی۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل واپس آ کے ان سب چیزوں کے وارث بنے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ تو انہوں نے پیچھا کیا ان کا، فَأَتْبَعُوا تو انہوں نے پیچھا کیا، کنہوں نے؟ فرعونیوں نے، ہم ان کا، کن کا؟ بنی اسرائیل کا، مشرقین سورج نکلتے ہی، وہ تو رات کو نکلے تھے، انہوں نے بھی اپنے لشکر جمع کیے، اور جب صبح ہوئی اور پھر فرعون نے بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل راتوں رات یہاں سے نکل گئے ہیں، تو اسے تو بہت دکھ پہنچا، اور اس نے اپنے ہرکارے بھیجے اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور بڑی فوج تیار کی، اور سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکل کر آ فلما ترا الجمعان پھر جب ایک دوسرے کو دیکھا دونوں جماعتوں نے، فلما پھر جب ترا دیکھا الجمعان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قالا تو کہا اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَکُونَ بے شک ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے، گھبرا گئے کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب کیسے بچ سکتے ہیں، پھر ہم پکڑ لیے جائیں گے، پھر فرعون کی غلامی ہوگی، وہ ڈر گئے۔ اِنَّا لَمُدْرَکُونَ بے شک ہم یقیناً پکڑے جانے والے ہیں۔ ادراکا یدرک ادراک کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ادراک کہتے ہیں آپ کو اس بات کا ادراک نہیں، اس بات کو آپ نے پایا نہیں ہے، اس بات کو آپ نے سمجھا نہیں ہے، ادراک کرنا۔ مدرکون ہم پا لیے جانے والے ہیں، پکڑے جانے والے ہیں۔ انا لمدرکون قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ہرگز نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔
ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ کیسا یقین ہے، کیسا توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ ہرگز نہیں کہ تم سمجھ رہے ہو، اپنے ساتھیوں سے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یقین جان لو میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یہ ایسے ہی الفاظ ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق سے کہے تھے، ان لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرما رہے، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ کتنی اپنائیت، کتنی محبت اور کتنا یقین، ایمان، بھروسہ ہے اپنے رب پہ۔ سیہدین، وہ مجھے رستہ دکھائے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے ضرور راہ دکھائے گا، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ تسلی دی اپنے ساتھیوں کو کہ تمہارا یہ ڈر درست نہیں ہے، اب تم کبھی فرعون کی گرفت میں نہیں جاؤ گے، میرا رب یقیناً ہمیں نجات کے رستے کی طرف رستہ دکھائے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنِ اضْرِبْ، یہ کہ مارو، بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنا عصا پانی پر، سمندر پر، دریا پر، دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ چنانچہ اللہ نے یہ رہنمائی اور نشاندہی کر دی کہ اپنی لاٹھی سمندر پہ مارو، جس سے دائیں طرف کا پانی دائیں طرف اور بائیں کا پانی بائیں طرف رک گیا، اور دونوں کے بیچ میں ایک رستہ بن گیا۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ 12 قبیلوں کے حساب سے 12 رستے بن گئے تھے۔ انضرب بعصاک البحر، کہ مارو اپنا عصا سمندر پر، فن فلقا، تو وہ سمندر پھٹ گیا۔ فلق کا لفظ قرآن میں کئی دفعہ آتا ہے، پھٹنے کے معنی میں آتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، اور فالق الحب والنوا، وہاں پہ بھی یہ لفظ آتا ہے، پھاڑنے والا گٹھلی کا۔ تو یہاں پہ بھی فم فلقا، وہ پھٹ گیا، پکانا تو ہو گیا، کل فرقن، ہر ٹکڑا، قد طود العظیم، بڑے پہاڑ کی طرح۔ فرقن کہتے ہیں ٹکڑے کو، قطع حصہ، طود پہاڑ، یعنی پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون کی نجات پا لی۔ طود العظیم، بڑے پہاڑ کی طرح، یعنی ایک طرف پانی ایک پہاڑ کی طرح اور دوسری طرف بھی، اور بیچ میں رستہ بن گیا۔ وَأَزْلَفْنَا، اور ہم نزدیک لے آئے، ثم الآخرین، ثم اس جگہ، آخرین دوسروں کو، دوسرے کون تھے؟ فرعون اور اس کی قوم، اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو بھی نزدیک لا کھڑا کر دیا، فرعون اور اس کے لشکر کو، یعنی ہم نے ان کو سمندر کے قریب کر دیا، وہ بھی دیکھ لیں کہ رستہ بن گیا ہے، ایک فوج گزر گئی ہے تو لہٰذا ہم بھی گزر گئے جائیں گے۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے، اجمعین، سب کے سب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسری۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو تو بچا لیا، اور فرعون اور اس کا لشکر جب وہ انہی رستوں پہ گزرنے لگا تو ہم نے سمندر کو دوبارہ جاری کر دیا، جس سے فرعون اپنے تمام لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے۔ یعنی اگرچہ اس واقعے میں
جو کہ اللہ کی مدد کا ایک بہت بڑا نشان ہے، اس میں بڑی نشانی ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہاں خطاب ہے کہ اب اہل مکہ بات نہیں مانتے، تو یہ واقعات سن کے وہ نشانی اور معجزات کی باتیں کرتے ہیں، یہ واقعات سن لیں پھر کہ بڑے بڑے معجزات اللہ نے دکھائے، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، وما کان اکثرهم مومنین، لیکن ان سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں بنے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہی ہے زبردست، غالب اور رحم کرنے والا۔ یہاں پھر عزیز کے ساتھ رحیم کی اللہ کی استفائی کہ وہ عزیز ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رحیم بھی ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام علیہ کا واقعہ، اور پڑھ سنائیے، تلا یتلو تلاوت، پڑھ کر سنانا، تلاوت کرنا، اور پڑھ سنائیے ان کو نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی خبر، یعنی کفار مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھ سنائیے۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لأبیہ، اپنے باپ سے، وقومہ، اپنی قوم سے، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے؟ جب اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، قالو، انہوں نے کہا، نعبد اصنامن، ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، صنم کی جمع اصنام، فنظل، پس ہم ہمیشہ رہتے ہیں، لہا، ان پر، عاکفین، جمے رہنے والے۔ عاکف اعتکاف کا لفظ جیسے ہوتا ہے کسی جگہ پہ مجاور بن کے بیٹھ جانا، جم کے بیٹھ جانا، یعنی رات دن ہم ان کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ کالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، حل یسمعونکم، کیا وہ سنتے ہیں تمہاری بات؟ یسمعو، سمیع یسمع، سنتے ہیں، یسمعونا، وہ سنتے ہیں، کم تمہاری بات، حل کیا، اس تدعونا، جب تم پکارتے ہو، تم ان پہ مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات سنتے بھی ہیں؟ او ینفعونکم، یا وہ کوئی نفع دیتے ہیں تم کو؟ نفع، ینفعو، نفع دینا، ینفعونا، وہ نفع دیتے ہیں، کم تمہیں، او یا یضرونا، وہ نقصان دیتے ہیں، کیا وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں اور تمہاری بات سنتے ہیں؟ اب اس کا کیا جواب وہ دیتے؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالو، انہوں نے کہا، بل وجدنا، بلکہ ہم نے پایا ہے، وجد یجدو، پانا، بلکہ ہم نے پایا ہے، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، کذالک یفعلون، اسی طرح کرتے ہیں، بس ہمیں نہیں پتا کہ یہ نفع دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیونکہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، تو اب ایک طرح سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بس ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے، آج کل بھی بعض لوگ اسی طرح جب کوئی بات انہیں پتہ چلے تو کہتے ہیں نہیں نہیں بس ہمارے ماں باپ ایسے ہی کرتے، ہمیں نہیں پتا یہ ٹھیک ہے یا درست ہے یا غلط ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا۔ یہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی۔ پرانے طور طریقوں، ماں باپ اور آباء و اجداد کے راستے پہ آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کیے جانا اور آئین نو سے ڈرنا، یہ بہت کٹھن معاملہ ہوتا ہے قوموں کی زندگی۔ قالا،
ابراہیم علیہ السلام نے کہا افرأیتم، پھر کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا، ما کنتم تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی کیا تم نے دھیان دیا اس طرف، تم نے کبھی غور کیا اس بات کی طرف کہ تم سب اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہو، جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا، اقدمون، پہلے، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، بس بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں۔ یہ تمہارے جو معبود ہیں جن کی پوجا تم اور تمہارے پچھلے بزرگ کیا کرتے تھے، وہ سب معبود میرے دشمن ہیں، یعنی میں ان سے بیزار ہوں۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سوائے رب العالمین، میں صرف ایک رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں، اپنے سچے اللہ کے علاوہ یہ سب میرے دشمن ہیں۔ میرا رب جو سب کو پالنے والا ہے، جو دنیا اور آخرت میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، میرا رب ہے، میرا پالن ہار ہے، یہ وہ رب ہے میرا، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فَهُوَ یہدین، پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اس نے مجھے پیدا بھی کیا اور وہ میری رہنمائی بھی فرماتا ہے، دین و دنیا کے جو فائدے کی چیزیں ہیں مجھے اس طرف میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذی، اور وہ جو ہوا یطعمنی، جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، ہر قسم کے رزق عطا کرتا ہے، جو پانی فراہم کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاؤں، فَهُوَ یشفین، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ میری بیماری کو دور کر کے مجھے شفا عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ شفا بے شک انسان کو دواؤں میں ہوتی ہے، لیکن ان دواؤں میں شفا کی تاثیر بھی اللہ ہی رکھتا ہے، اور بعض اوقات وہی دوائیاں بعض لوگوں پہ بے اثر ثابت ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کو وہی دوائیاں شفا یاب کر دیتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے حکم اور مشیت سے ہوتا ہے۔ شفا اصل میں دوائیاں نہیں دے رہی ہوتی، شفا اللہ کی ذات دے رہی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی بیماری کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، نہیں، میں وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاؤں، فَهُوَ یشفین، تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اپنے رب کی خوبیاں، اپنے رب کی صفات، اپنے رب کی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا والذی یمیتنی، اور وہ جو موت دے گا مجھے، ثم یحیین، پھر وہ مجھے زندہ بھی کر دے گا، یعنی قیامت والے دن جب سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ مجھے زندہ بھی کرے گا، مجھے موت بھی دے گا اور مجھے زندگی بھی دے گا، یہ مارے گا پھر زندہ کر دے گا۔ والذی اطمع، اور وہ ذات، اطمع، جس سے میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی، کہ وہ مجھے بخش دے گا، خطیئتی، میری خطاؤں کو، یوم الدین، قیامت کے دن۔ یعنی مجھے اپنے اس رب سے، اپنے اس مالک سے یہ امید بھی لگی ہوئی ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دے گا۔
اللہ تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اس سے وابستہ امید بھی انسان کو یقین کے درجے میں رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ شاید میرا رب مجھے بخش دے، لیکن یہ کہنا چاہیے کہ یقیناً میرا رب مجھے بخش دے گا۔ میں امید رکھتا ہوں ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے امید ہے کہ میرا رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگرچہ انبیاء سے تو کسی بڑے گناہ کا ثبوت نہیں ہوتا، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ تو بتائیں تو سرزد ہو جاتی ہیں، اس لیے انبیاء بھی رسول بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتی ہوں، کیا خطائیں کرتی ہوں، اس کے باوجود اب 70 بار اللہ سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرا رب قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہاں تک تو وہ لوگوں سے مخاطب تھی، اب آگے ڈائریکٹ اللہ سے مخاطب ہیں۔ جب بھی حب لی، اے میرے رب عطا کر مجھے، حب لی عطا کر، وہب یہب عطا کرنا، بخشنا، دینا، ربنا حب لنا من ازواجنا، اس دعا میں بھی یہ لفظ آیا، ربی حب لی، اے میرے رب مجھے عطا کر، حکمن حکمت، و الحقنی اور مجھے ملا دے، بالصالحین نیک لوگوں میں، مجھے حکمت عطا فرما، قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔ حکمت سے مراد علم، قوت فیصلہ، نبوت بھی، یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ اور بنا دے میرے لیے سچائی کی زبان، لسان صدق سچائی کی زبان، فی الآخرین پچھلے لوگوں میں، یعنی میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں باقی رکھنا، جو لوگ میرے بعد آئیں وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں کی جزا جو دنیا میں ملتی ہے نا، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس شخص کا ذکر اچھے لفظوں میں بعد میں کیا جاتا ہے، کہ اللہ انہیں دنیا میں ذکر جمیل عطا فرمائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، کسی کو بھی ان کی عظمت سے انکار نہیں ہے، ان کا ذکر ہمیشہ اچھے لفظوں میں، ہم بھی ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، یہودی عیسائی ہر ایک ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیمِ اور بنا دے مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے، وَاجْعَلْنِی اور مجھے بنا دے مِن وَرَثَةِ وارثوں میں سے، جنت النعیم نعمتوں والی جنت کے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِی اور میرے باپ کو بخش دے، انہ کانا بے شک وہ تھا، من الضالین گمراہوں میں سے۔ یہ دعا اس وقت کی تھی جب ان پہ یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ مشرک اللہ کے دشمن ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے۔ جب اللہ نے یہ بات ان کو بتا دی، ان پہ واضح کر دی، تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی بیزاری کا اظہار کیا اور پھر اس کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی، اور یہ دعا جو مانگی یہ اس سے پہلے کی ہے، وَاغْفِرْ لِأَبِی إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّینَ فَلَا تُخْزِنِی اور نہ تو رسوا کرنا مجھے، یوم جس دن یبعثون وہ سب اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن، یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، جب لوگ دوبارہ جی اٹھیں گے تمام مخلوق کے سامنے میرا مواخذہ کر کے یا مجھے عذاب سے دوچار کر کے مجھے رسوا نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گے
تو ایک مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی درخواست کریں گے، فرمائیں گے یا اللہ ان سے زیادہ میرے لیے رسوائی کیا ہوگی، اس بات سے زیادہ کہ میں اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر ان کے باپ کو نجاست میں لتھڑے ہوئے ایک بجو کی شکل میں، بجو ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، بجو کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے، یعنی پھر وہ آزر اپنی اصلی شکل میں نظر نہیں آئے گا ان کو۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا تخزنی یوم یبعثون، اور نہ مجھے رسوا کرنا اس دن جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے، یوم وہ دن، لا ینفع جس دن نہیں نفع دے گا، مال ولا بنون مال اور نہ بیٹے، اس دن جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ اولاد قائم آئے گی، الا مگر من جو کوئی ات اللہ آیا اللہ کے پاس، بقلب سلیم سلامتی والے دل کے ساتھ۔ قلب سلیم یا ایسا دل جو شرک سے پاک ہو، مومن کا دل، کیونکہ کافر کا دل اور منافق کا دل تو مریض ہوتا ہے نا، بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، منافقت کا مرض اس میں ہوتا ہے، لیکن مومن کا دل قلب سلیم ہوتا ہے جو بدعتوں سے بھی شرک سے بھی پاک ہو، اور ایسا دل رکھنے والا جو ہے اس میں دنیا کے مال و متاع کی محبت نہیں ہوتی۔ مومن کا دل مطمئن دل ہوتا ہے، زندہ دل ہوتا ہے۔ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں نا، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ۔ وہ جو زندہ دل ہوتا ہے وہ قلب سلیم ہوتا ہے، وہاں مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، وہاں قلب سلیم کام آئے گا۔ الا من ات اللہ بقلب سلیم، مگر جو آیا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی قلب سلیم بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔